अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़त के बड़े नाम अयाज अमीर साहब, हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब और खावर घुम्मन। नाज़रीन, मुल्की सियासी मंजरनामे में नैब केसेस ने जहां नून लीग को परेशान किए रखा, वहीं अब जाली अकाउंट्स केस पीपल्स पार्टी की मुश्किलात बढ़ा रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ के बाद अब नैब की कार्रवाइयाँ और गिरफ्तारियाँ जरदारी पर भारी पड़ रही हैं। साथ ही साथ केस का रावलपिंडी मुंतकिल होना, आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान की जमानतों का मनसूख हो जाना और 20 मार्च को जरदारी और बिलावल की नैब रावलपिंडी में तलबी क्या सियासी रुख इख्तियार करेगी, ये जान लेते हैं अपने पैनल से। अयाज मीर साहब, क्या जी का जाना ठहर गया है? देखिए, एक तो है नैब की कार्रवाइयाँ, एक आपने जो ये सवाल कर दिया है कि सियासी मंजरनामा कोई तब्दील नहीं हो रहा, उनकी पेशी हो, इन गिरफ्तारियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? गिरफ्तारियाँ उनका हो गया है। वो जो रायविंड के जो बहुत बड़े फिगर्स थे वो जेल में हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा है? वो क्या शायर ने कहा था कि तुम यहाँ से गुजरते थे तो कौन पूछता था, तुम नहीं गुजरते थे कौन पूछेगा। तो कोई तूफान तो वहाँ नहीं आया। वो तो नून लीग की हिकमत अमली थी, पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं होगी। तो हिकमत अमली ये है कि अगर कोई सिंध से कोई बड़ी जलगार उठे, कोई शोरश उठे, कोई लोग आए, ऐसी कोई बात होनी नहीं है। नवाबशाह में 4 दुकानें बंद नहीं होंगी, लाड़काना में 4 दुकानें बंद नहीं होंगी, तो मंजरनामा फिर कौन सा तब्दील हुआ और कौन सा है? ये उनका है कि इतना कुछ करके जायदाद जो बनी है वहाँ पे, वो अगर आप उसकी फहरिस्त आप देखें तो बहुत ही वसी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े फ्यूडल थे, बड़े वडेरा थे, तो उनकी अपनी वो जो उन्हें विरासत में जायदाद मिली थी वो थी। लाड़काना में कोठी थी अल मुर्तज़ा, 2 कोठियाँ उनकी कराची में थी। ये जो एकड़ ख़त्म ही नहीं हो रहे, मिलें ख़त्म नहीं हो रहे, ये कभी नहीं सुना था कि सियासतदानों के नाम 17 शुगर मिलें हैं और इतनी जायदाद है और ऊंट इतने हैं और फलाना इतना है। ये हमने पहले कभी नहीं सुना था। हमारी भी उम्र खासी हो गई है, पाकिस्तानी सियासत में बहुत कुछ होता था, पर ये जो सन 85 के बाद जो यहाँ पे हुआ है, तो अब वो पकड़े जा रहे हैं, तो पकड़े जा रहे हैं, पर मुल्की मंजरनामा कोई तब्दील नहीं हो रहा। उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है सलमान साहब, आपको भी ऐसा लगता है अगर जरदारी की गिरफ्तारी हो जाती है तो मुल्क की सियासत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला? देखिए मरियम, पाकिस्तान में जो करप्शन है उम्मुल खबाइस का दर्जा इसका है, और हम जब से जर्नलिज़म में आए हैं और इससे पहले भी ये सुनते रहे कि पाकिस्तान में किस ने करप्शन और लूट मार की। बदकिस्मती ये रही कि जो टारगेट होते रहे वो जेलों में जाने की बजाय, उनके गिर्द कानून का शिकंजा कसा जाने के बजाय वो हमने बड़े बड़े मनासब पे देखे, बड़े पाकिस्तान के मनासब पे जाते रहे। जहाँ तक आपने आसिफ अली जरदारी साहब की बात की है, देखें बात ये कि आसिफ अली जरदारी साहब ख़ुद ये कहते हैं कि मैं 11 साल जेल में रहा और मैं बरी हो गया। और मुझे याद पड़ता है कि इससे पहले डॉक्टर आसिम के बारे में पता चला कि वो 450 अरब की करप्शन में मुलव्वस है, और डॉक्टर आसिम की भी। फिर शर्जील मेमन साहब का पता चला कि उनकी लांच। मैं तो आज ये सवाल उठाऊंगा कि तवील अरसे से हम खुद भी ये कहते रहे कि जब भी पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी का नाम आता है तो साथ करप्शन लोगों के ज़हनों में आती है। और बदकिस्मती ये है कि तवील इस सारे तहकीकाती अमल के बावजूद आज तक पाकिस्तान के अदारे उनसे टेडी पैसा भी वापस नहीं ले सके। इसका मतलब कि कोई ना कोई तजाद ज़रूर मौजूद है आपके अदारोों के तहकीकाती अमल में। और अब भी जो आप कह रहे हैं कि जी नवाज, देखिए बात ये कि GIT के भी पैमाने 2 थे। एक पैमाना शरीफ ख़ानदान के लिए था, एक आसिफ अली जरदारी साहब जरदारी ख़ानदान से मुतल्लिक़ है। अब ये है कि आप कहते हैं कि जी वो पकड़े जाएंगे। फ़िलहाल मुझे अभी इसलिए इम्कान नहीं नज़र आता कि शरीफ फैमिली उस वक़्त टारगेट थी। ये एक सूबे के हुक्मरान हैं, वहाँ पर चीखों पुकार बहुत हो रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिसने करप्शन लूटमार की है, जिसने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, उसकी गर्दन तो बचनी चाहिए। और जैसे कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की कि मोदी साहब से बात हो सकती है लेकिन चोरों और डाकुओं से बात नहीं हो सकी, तो मैं समझता हूँ कि उनका असूली मौक़िफ़ दुरुस्त है। ये वो 20-22 साल से कहते आ रहे हैं
اب وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، اور جو لوگ چور اور ڈاکو ہیں، دیکھیں میں اس لیے نہیں کہتا، میں تو عدالتی فیصلوں کی بات کرتا ہوں کہ آپ کا سیکرٹری جنرل جو ہے اسے کورٹ نے سزا دی ہے، آپ کا پنجاب پریزیڈنٹ ہے وہ نیب کے پاس ہے، آپ کا وزیر دفاع ہے، آپ کا اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے، اور درجنوں لوگ ہیں، خود پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایسے آفیسر بیٹھے ہیں جن کے خلاف نیب کے کیسز ہیں۔ اس طرح بات نہیں چلے گی۔ دیکھیں بیانات دینے کا سلسلہ ہوتا ہے اپوزیشن میں، حکومت میں آ کے کرنے کا کام ہے، میں تو ان کے ساتھ ہوں۔ آپ شور شرابہ ڈالنے کی بجائے عملاً کام ہونا چاہیے، جنہوں نے ملک لوٹا ہے ان کی پکڑ ہونی چاہیے اور ان سے پیسے نکلنے چاہیے۔ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بہت شور ہم نے بھی ڈالا، اس پروگرام میں بھی اب کہتے رہے، آج تک ابھی تک ان سے کچھ نکل نہیں سکا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا پیسے نکلنے کا، اس سے پہلے بھی بات کرتے رہے، اور عمران خان نے بھی کہا کہ مودی سے تو ہاتھ مل سکتا ہوں ہارون صاحب، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک لوٹنے والوں کے ساتھ مفاہمت ناممکن ہے۔ تو گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں، اب جعلی اکاؤنٹ کیس میں پیشی بھی ہے آصف علی زرداری کی اور بلاول کی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ پیسہ نہیں نکل رہا، ملک کے خزانے میں پیسہ نہیں آ رہا۔ بات یہ ہے اگر میں کھانا پکانے پہ بہت زبردست لیکچر دوں اور لوگوں کو مسحور کر دوں اور نئی نئی ترکیبیں بتاؤں تو اس سے کیا کھانا پک جاتا ہے؟ کھانا پکانے کے لیے تو باورچی خانے میں جانا پڑتا ہے، پیاز کاٹنا پڑتا ہے، ادرک کاٹنا پڑتا ہے، کام کرنے سے ہوتے ہیں، کام باتوں سے۔ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ دیا، بلاول بھٹو نے ایسی مارکت العارہ تقریر کر دی کہ چچر شرمندہ پھر رہا ہے، لوگوں کے خواب میں آ رہا ہے کہ مجھے تو اس نے دھندلا دیا۔ زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی زندگی میں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا تھا ایک خط کے جواب میں، ون آف دی ٹاپ اسکالرز آف 20th سینچری مسلم ورلڈ میں اور مغرب میں بھی ان کا بڑا احترام تھا، اہمیت عنوان کی نہیں ہوتی، اہمیت متن کی ہوتی ہے۔ بڑا اچھا عنوان رکھ لیں ایک تحریر کا اور اس میں اندر کچھ بھی نہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، پریکٹیکلی کیا ہے۔ یہ جو ٹیم ہے، یہ 4 منسٹرز ہیں، فائنانس کا، ریونیو کا، پلاننگ کا وغیرہ وغیرہ، اور یہ اسٹیٹ بینک کے چیئرمین ہے، FBR ہے، پلاننگ ڈویژن ہے۔ یہ کیا ان کے آپ قوائف تو کسی کو نکال کے دیکھیں، ینگ جرنلسٹوں کو چاہیے یہ کام کریں۔ انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی مارکہ سر کیا ہے؟ اچھا شہزاد اکبر صاحب نے کیا یہ کام کبھی کیا ہے زندگی میں؟ کیا وہ FIA میں تھے، وہ پولیس میں تھے، وہ وائٹ کالر کرائم کو سمجھتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کس طرح کام کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی پریڈیٹیز کیا ہیں؟ امریکہ میں، دبئی میں جہاں سرمایا جاتا ہے اس کی کوئی اسٹڈی؟ اب یہ سیکھیں گے۔ آپ نے باورچی رکھ لیا، کل بھی میں نے کہا تھا کھانا پکانا اسے سیکھنا ہے۔ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں اس طرح کی؟ بڑے بڑے اعلانات اور دعوے سے ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں، لوگوں کے اندر بڑی توقعات پیدا ہو جاتی ہیں، پھر انہیں مایوسی آ لیتی ہے، اور بڑی خوفناک چیز ہے معاشرے میں مایوسی کا پیدا ہو جانا۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں اتنی ہی بات کریں۔ 1 روپیہ یہ نہیں لے سکتے جو میری اسیسمنٹ، اللہ کرے میری اسیسمنٹ غلط ہو، نہ شریف خاندان سے نہ زرداری خاندان سے۔ وہ دوسرے سارے ڈھونڈیں گے۔ ملک کا عدالتی نظام ایسا، پولیس آپ نے پرویز الہی کے حوالے کر دی ہے، انہوں نے کہا یہ 4 آدمی میرے لگائیں، کچھ انہوں نے بزدار صاحب نے اپنے لگا لیے، گورنر صاحب نے لگا لیا، پھر وزیروں نے لگا لیا، پھر MPs نے لگا لیا۔ آپ کا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں جج صاحب؟ اب وہ اصلاحات وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ججوں کی تعداد اگر آپ نہیں بڑھاتے، پاکستانی جج کم کام نہیں کرتے۔ دوسری خرابی آپ نے 3-4 گنا کام کرتے ہیں۔ پریکٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹیکلی آپ نے ایک کمپیٹنٹ ڈرائیور آپ کو چاہیے، وہ اگر تہجد پڑھتا ہے تو یہ ڈرائیونگ کے لیے اس کی کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ اگر وہ بہت نیکوکار آدمی اور بڑا پولائٹ ہے اور گاڑی چلانی اسے نہیں آتی، کام کے آدمی لگانے ہوتے ہیں، اس کی تو بگننگ ہی نہیں ہو سکی۔ پولیس کے بغیر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ عدلیہ کے بغیر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بنا رہے ہیں ٹاسک فورسز۔ ٹاسک فورس کیا ہوتی ہے؟ کہیں آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تجربہ شہباز شریف صاحب نے کیا، ناکام ہوا، وہ اسے کمیٹی کہتے ہیں، یہ ٹاسک فورس کہتے ہیں۔ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، باتیں نہ بنائیں۔ باتیں لوگ ٹی وی ٹاک شوز میں، دنیا کا کوئی ایشو ایسا نہیں جس پہ ڈیبیٹ نہ ہو چکی ہے۔ اب فردر باقی ڈیٹیلز ہیں، کام کرنا ہے اور ڈیٹیلز آپ نے ورک آؤٹ کرنی ہے۔ آدمی چاہیے، وہ آدمی کہاں ہے؟ وہ عربی میں کہتے ہیں الیس منکم رجل رشید، ایک بھی ڈھنگ کا آدمی نہیں ہے تمہارے پاس، وہ آدمی دکھائیں جو یہ کام کرے گا۔ شہزاد اکبر نہیں کر سکتے۔
ٹھیک، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا اصلاحات کا، اس پہ بھی بات کریں گے. ابھی خبر آپ کے جانب آ رہی ہوں، جعلی اکاؤنٹ کیس کی بات ہو رہی ہے. 20 مارچ کو طلبی ہے زرداری کی اور بلاول کی نیب راولپنڈی آفس میں. کیا خبریں ہیں؟ اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو پی پی اور نون لیگ کا اتحاد ممکن ہے؟ مریم، خبر اسلام آباد سے یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اپنی پارٹی کے اندر جو پارٹی زوما ہے ان کو بھی یہ بات کہی ہے، اور پارٹی کے باہر بھی جن لوگوں سے ان کے رابطے ہیں ان کو یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کیٹیگوریکلی کہ اب میں دوبارہ جیل جانے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایک تو میری صحت بھی اجازت نہیں دیتی، اور باقی یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جیل جانا کو بنتا نہیں ہے. لہٰذا اب اس کے بعد نیکسٹ پالیسی کیا ہے، جو اسٹریٹجی پارٹی کے اندر وہ ہم نے دیکھا پچھلے 2-4 دنوں کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ پریشر بڑھاؤ. لاہور میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات کی، اس ہے وہ سانس لینا بند ہو جائے گا اور بڑے حالات مشکل میں چلے جائیں گے. دوسری یہ پالیسی ہے، بار بار آپ کو یاد ہوگا اپنی تقریر میں راولپنڈی کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہر بات میرے حوالے سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یا میرے خاندان کے حوالے سے. بلاول بھٹو نے کہا کہ اس پہ پنڈی آ جاتا ہے. پنڈی پتہ نہیں پنڈی میں کیا خاص چیز ہے. وہ بیسیکلی ایک میسجنگ دے رہے تھے راولپنڈی کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ میرے ساتھ بات کریں، حالات بڑے مشکل ہیں، لہٰذا جو پولیٹیکل انجینئرنگ سو کال ہے اس میں میرا بھی کوئی حصہ ڈالیں، مجھے بھی اپنے پاس بلائیں، میرے سے بات کریں. سٹوری مریم یہ ہے کہ اب یہ کام جو ہے رکنے والا ہرگز نہیں ہے. اب سیاست، میرے خیال کے سیاست کے انداز بھی بدل چکے ہیں. اب 21ویں صدی میں ہے، انفارمیشن کا دور ہے. اب پلک جھپکتے میں تمام انفارمیشن ہر سطح کے اوپر پہنچ جاتی ہے. یہ جو احتساب کا عمل ہے اس کو آگے چلنا ہی چلنا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ زرداری صاحب کیا اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر پائیں گے، یا کچھ ایسے کوارٹرز پاورز دیٹ بی کہہ لیں کہ جہاں سے کچھ چیزیں انفلوئنس ہوتی ہیں کہ اب میری کوئی جان بخشی ہو جائے کسی سطح کے اوپر، وہ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی یہ تو وقت بتائے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ لوگ جو ماضی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں وہ کچھ برج کا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سر کچھ لین دین ہو جائے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے سینٹ کے اندر اور سندھ کے اندر حکومت ہے، تو اگر ہم نے آگے چلنا ہے تو نواز شریف صاحب تو سائڈ پہ رکھیں نا، تو آگے چلیں. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ بن نہیں پائے گا. زرداری صاحب اس حوالے سے کافی سکیپٹیکل ہیں اور یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز بلاول اشاروں کے دائرے میں باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایاز صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آپ کو لگتا ہے کہ نیب مقدمات کسی سیاسی تحریک کا سبب بن سکتے ہیں؟ ہمارے کان پک گئے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ، پیپلز پارٹی نون لیگ 30 سال سنتے آئے ہیں. ہم نے تو سمجھا تھا کہ کوئی تبدیلی آئے گی. یہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں سیاست کے انداز بدل گئے ہیں. کون سے انداز بدلے ہیں کچھ ہمیں کبھی وہ سرگوشی کی عالم میں وہ بتا دیں کون سے انداز بدلے ہیں. انفارمیشن کا دور ہے، کون سا یہ انفارمیشن کا اس سے آگے کیا وہ ہوتا ہے. ایک میں صرف بات کہوں گا جو سلمان صاحب نے کہی تھی کوئی نہیں ہوا، کوئی پکڑا نہیں گیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں. وہ ہمارے دوست آردشر کاوسچی کہا کرتے تھے چور جو ہوتا ہے وہ کوئی رسید لکھ کے جاتا ہے کہ میں نے یہاں سے چوری کی ہے. ایل کپون جو ہے سب سے بڑا گینگسٹر تھا پروہیبیشن ایرا میں. پروہیبیشن تب جب جو ہمارا آج کل ہے امریکہ میں شراب کی پابندی تھی، تو شراب کا پھر وہ جو کاروبار بن گیا بہت بڑا، اور اس کے اوپر ایل کپون بیٹھے ہوئے تھے. اور شراب تو ایک بڑا ان کا نیک عمل تھا. باقی قتل اتنے قتل کیے وہ گنے، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں اور نہ ثبوت کبھی ملا. ڈھونڈ کے پھر ایک سمجھدار آدمی نے کہا اس نے کوئی ٹیکس نہیں دیے ہوں گے، تو ٹیکس چوری پہ پکڑا گیا اور اسے 11-12 سال وہ ہو گئے. تو یہاں تو کوئی نہیں ملتا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فلانے اور ڈمکانے، آپ ایسے یہاں بات کرتے ہیں جیسے سارے یہ فرشتے اور معصومین ہیں جن کو پتہ نہیں جن پہ وہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے. وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ آسانی سے پکڑا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اس کے لیے بڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے. ہارون صاحب آپ کی جانب آؤں گی، اگر قیادت گرفتار ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی کی تو کیا جیل بھر نکلنے کا کون سی جیل بھرو تحریک؟ جیل میں اب کون جاتا ہے؟ یہ تو آپ کے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اصل میں یہ سوال اتنا اہم نہیں ہے یہ کیا کر سکتے ہیں. وہ یہ ابھی آپ وہ بڑا زور لگا رہے ہیں نون لیگ والے، آپ دیکھ لیجئے گا کتنے آدمی جیل کے باہر جمع ہوتے ہیں اور بے شمار آفرز لوگوں کو مل رہے ہیں، کرایہ بھی پیش کیا جا رہا ہے.
مختلف انڈیویجولز کی طرف سے. اب ممکن پتہ نہیں انڈیویجولز کی طرف سے یا پارٹی نہیں. ہارون صاحب وہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ گھر میں رہیں, گھر میں رہ کے منائیں. 23 مارچ وہ منع کر دیا انہوں نے. اچھا, بڑی مہربانی, بہت شکریہ نواز شریف صاحب کا بھی, آپ کا بھی. گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی موسم نہیں ایجیٹیشن کا. جو سرحدوں پہ صورتحال ہے, ایسے موقعوں پہ کوئی ایجیٹیشن نہیں ہو سکتی. یہ بچگانہ باتیں ہیں. بات وہی ہے جو بھی کہی گئی ہے کہ جی ایچ کیو سے پہ کوئی پریشر ڈال دیں, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ کر لیں, کوئی سودے بازی. یہ لوگ اس کے عادی ہیں, یہ ان چیزوں کے عادی ہیں جو اب ممکن نہیں ہیں. باقی رہ گی یہ حکومت یہ کر لے گی کہ یہ جو فرمایا کہ بھائی زمانہ بدل گیا, اور یہ کون سا زمانہ بدل گیا, ذرا پتہ تو کریں افریدی صاحب جو ہیں ان کے آباء اجداد کا, ان کے بزرگوں کا کاروبار کیا ہے. ذرا معلوم تو کریں کہ فواد صاحب کے ایسٹس کتنے ہیں اور ذرائع آمدن کیا رہے ہیں. اب میں 2 نام لے لیے کافی ہیں, یہ بھی گستاخی ہے, میں معافی چاہتا ہوں. باقی اگر آپ چاہیں تو میں کسی وقت ایکسرسائز کر کے 2-4 ہفتے کی تو سارے کے قوائب آپ کو جمع کر دیتا ہوں. آج کے زمانے میں یہ کون سا مشکل کام ہے. وہ آدمی مجھے بتائیں, وہ شہسوار مجھے بتائیں جو یہ کام کرے گا. کام انسانوں نے کرنا ہوتا ہے نا, آسمانوں سے فرشتے نہیں اترتے. محض نیک نیتی کا اظہار کوئی چیز نہیں ہے. آخری تجزیے میں یہ پھر ریاکاری رہ جاتی ہے. پاپولیرٹی کے لیے نہیں کام ہوتا, کام کے لیے ہوتا ہے کہ بہترین طور پہ کام ہونا چاہیے. جو کہتے ہیں آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. وہ دیانتداری, وہ انہماک, وہ ریاضت, وہ کہاں ہے؟ وزیر اعظم کے 14 گھنٹے جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں میٹنگوں میں. ان میٹنگوں سے کبھی کچھ نکلا ہے؟ اگر یہ لوگ اس قابل تھے, یہ جتنی ہیرارکی ہے افسر شاہی میں اور وزیر جتنے ہیں, ان میں سے کسی نے ماضی میں کوئی کارنامہ انجام دیا؟ کسی ایک آدمی کا مجھے بتائیں, جانی آپ یہ کہنا ایک آدمی مجھے بتائیں جس نے کبھی کوئی کارنامہ انجام دیا. اور جو لوگ کام کر سکتے ہیں اس ملک میں بتیرے ہیں. اس ملک میں وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے سکرائٹ سے زیرو سے شروع کیا اور بڑے بڑے کاروبار کھڑے کر. کیا اس ملک میں ڈاکٹر امجد ثاقب موجود نہیں ہیں جنہوں نے اتنی بڑی ادارہ بنا دیا ہے کہ 3 ملین آدمیوں کو بلا سود قرض دیا اور وہ 100% واپس بھی آتا ہے. 100% سے بھی کچھ زیادہ, کوئی ڈونیشن بھی آتی ہیں اس کے ساتھ. کیا اس ملک میں عیدی فاؤنڈیشن, خود عمران خان نے جو عمران فاؤنڈیشن بنائی اور شوکت خانم بنایا, وہ عمران خان کے ہاسپٹل کو پروفیشنلز چلاتے ہیں جو اپنا کام جانتے ہیں, یعنی آپ کے مطابق جو مداخلت بھی نہیں کرنے دیتے, جو 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے کام کرتے ہیں. وہ آدمی کہاں ہیں؟ کیا وہ کسی نے اس کی تربیت کرنے کی کوشش کی؟ اعلانات ہیں, پلاؤ پک رہا ہے اور جناب زردہ پک رہا ہے اور جناب فلان چیز پک رہے, مگر وہ ہے تو کہیں نہیں. وہ تو سب کچھ باورچی خانے میں پڑا ہوا ہے. باورچی کی تقریروں سے کھانے کا بدل تو نہیں ہو سکتی. سلمان صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف اس موقع پر اگر پیپلز پارٹی پہ کوئی کڑا وقت آتا ہے تو زرداری کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں گے, کیونکہ وہ خود تو کارکنوں کو صبر کا درس دے چکے ہیں؟ کیا انہیں صبر آگے؟ دیکھیں, ایک بات تو ابھی چونکہ ایاز صاحب نے کہی کہ میں نے بڑا زور دے کے یہ بات کہی ہے کہ آج تک ان سے کوئی پیسہ نکلوا نہیں سکے. تو میں ہمیشہ کسی دلیل کی بنیاد پہ یہ بات کرتا ہوں کہ تقریباً سال گزر گئے. میں نے تو اس لیے کہا کہ خود آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میں 11 سال جیل میں رہا اور میں مقدمات سے بری ہوا, میں ناتا دھوتا ہو کے باہر آیا, اور اس کے بعد آپ کے پاس پیشتر اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. میں نے ڈاکٹر عاصم صاحب کو کوٹ کیا کہ جی 450 ارب. پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کی لانچوں پہ پیسے جاتے رہے. اور میں آپ کو باوثوق ذرائع سے یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے آج FIA کے ایک ذمہ دار شخص سے بات کی. اس نے کہا جی کہ زرداری صاحب اور ان کے خاندان, ان کی منی لانڈرنگ, ان کی کرپشن کے بارے میں 100% ثبوت ان کے پاس موجود ہیں. لیکن اس لیول کی گرفتاری کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ پاکستان کے اندر پیمانے 2 ہیں. کل بھی ذکر ہوا تھا کہ جی ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اثر و رسوخ کے عمل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ عام رائے ہوتی ہے. ہم جیسے جسے جب چاہے پکڑ کے اندر کر دیں. اس ملک میں کرپشن جو ہے, دیکھیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس دن پاکستان کے اندر 10,000 روپے کے نادندہ کا ساتھ جو سلوک تھانوں میں ہوتا ہے, 10 کروڑ والے سے وہ شروع ہوگا تو وہ کرپشن وہ ہوگا پھر احتساب. اور اسی لیے عمران خان صاحب یہ کہتے سنے گئے کہ 50 مرغے میرا بس چلے تو پکڑ کے اندر ڈال دوں. جناب مرغے بھی چیک کرنے پڑیں گے
کہ کس کس پارٹی کے ہیں کہ 20 سال تک انہوں نے اسی اصول کی اسی پیمانے پہ وہ پاکستان کے اندر ایک کمپین لانچ کی. میں ہمیشہ یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ پاکستان میں کرپشن اور لوٹ مار کو ایشو جو ہے عمران خان صاحب نے بنایا. بہت ساری توقعات تھیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں سارے ان کے اصول ضوابط تبدیل ہو گئے. پھر انہیں ڈھلنا پڑا اسی سانچے میں, وہ پانی اسی میں پل کے نیچے سے گزرا کہ وہ سارے موقع پرست, وہ ابن الوقت, وہ کرپٹ لوگ انہیں لینے پڑے. میں یہ کہتا ہوں کہ بات یہ کہ سب کچھ موجود ہے آپ کے اداروں کے پاس, جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے سارے شواہد موجود ہیں. فیصلے ان اداروں نے نہیں کرنے, فیصلے جہاں سے ہونے ہیں. جیسے ابھی خاور نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ, دیکھیں بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ کرنے کے لیے آصف زرداری صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا. اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے جو صدارتی الیکشن میں ان کے مطلب کا کام کیا, طے کر کے پیپلز پارٹی نے قائد عوام کا ووٹ نہیں دیا. تو بات یہ کہ یہ فیصلہ کہیں اور ہونا ہے, دیکھتے ہیں فیصلہ ہوگا یا نہیں. مجھے نہیں لگتا, اس لیے کہ سندھ گورنمنٹ ابھی ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ گرفتاری ہونے لیکن پیسہ بھی تو آنا چاہیے. اسی معاملے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی بریک پہ جانا ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیب کی گرفتاریوں کی اور کارروائیوں کی. خبر آپ کی جانب آؤں گی. اگر پیپلز پارٹی پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ زرداری کی عدم موجودگی میں کیا ڈیسیژن میکنگ پاور بلاول کے پاس آ جائے گی؟ مریم, میرے خیال میں یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی, ناٹ اونلی فار دا پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی. کیونکہ ابھی بیچاروں کو جو آرم ٹویسٹ کیا جاتا ہے, ان کو اسپون فیڈ کیا جاتا ہے, جسے کہہ لیں کہ جی ہر پالیسی جو میکنگ ڈیسیجن ہے اس حوالے سے جب تک ان کی پھپھو جانی اس کو اپروو نہیں کرتی, جب تک والد صاحب کی طرف سے کوئی انڈورسمنٹ نہیں آتی, وہ کام نہیں کر پاتے. وہ باہر کے پڑھے لکھے ہیں, اچھا بول لیتے ہیں, ان کو تھوڑا سا چیزوں کا ادراک ہے. میرے خیال میں اگر ان کو تھوڑی سی اٹانومی دی جائے تو وہ بہت بہتر ہوگا, نہ صرف پارٹی کے لیے بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے. اب مسئلہ یہاں پہ یہی آتا ہے کہ وہ جو پیسے اتنے زیادہ اکٹھے ہوئے ہیں, جس کی تفصیل جو ہے ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ایاز صاحب نے وہ بالکل وہ گردانی, اب وہ کہیں نہ کہیں سے تو نکل رہے ہیں. اب ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ حکومت 6 مہینے کے اندر بالکل ہی فارغ ہو گئی ہے, وہ پیسے لانے میں بالکل فیل ہو گئی ہے, کیا ناکام ہوں گے؟ دیکھیں 2-3 جو آپ بے نامی اکاؤنٹس کے حوالے سے ایک نیا لا آیا ہے, بہت اچھا ہے میرے حساب سے. ساتھ میں آپ نے یعنی اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے FATF کے اندر جو ساری چیزیں جمع کروائی ہیں, قانون سازی ہو رہی ہے, وہ بھی کافی بہتر ہے. جہاں تک ہم بات کرتے ہیں مریم کہ کیا کوئی سیاست بدل رہی ہے, کوئی نئی چیزیں ہیں, مجھے پاکستان کی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری میں کوئی بھی ایسی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں نظر آتی جس نے 6 مہینے کے اندر آتے ہی 2 اپنے بڑے صوبے میں سے 2 منسٹر جن کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے ان کو گھر جانا پڑا, ایک کو کرپشن کے چارجز پہ, دوسرے وہ ان کی بد زبانی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی, ایک حد تک عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے اس کو برداشت کیا, ان کو نکال دیا. اس کے بعد فیڈرل کے اندر بھی اعظم سواتی صاحب کا کیس سامنے ہے, اس کے بعد ڈاکٹر بابر اوان صاحب کے جب اوپر ریفرنس بھرا ان کو بھی گھر جانا پڑا. کیا کسی ملک کے اندر, ہمارے میں اپنی جو بات کر رہا ہوں, کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی نے کہ پرائم منسٹر نے اپنے صوبے کے چیف منسٹر کو اس طرح ڈانٹا ہے, وہ بھی پبلکلی؟ کل رات کو میں لاہور میں تھا, کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی, یقین کریں بہت سارے لوگوں کے گلے خشک ہوئے ہیں, بہت سارے لوگوں کی حالت خراب ہے, نیند لوگوں کو نہیں آ رہی. پنجاب کے اندر سیریس قسم کی جو ہے وہاں پہ کچھ چینجز آنے جا رہی ہیں, اور بزدار صاحب از ان ہاٹ واٹرز آئی مسٹ سے. پنجاب میں تبدیلی کے آثار نمایاں ہیں. تھوڑا سا کریڈٹ میرے خیال میں ایاز صاحب کو تھوڑا سا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ سرٹن لیول کے اوپر بات کی تھی اصلاحات کے بارے میں, اور اسی سے متعلق اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. ریاست کا اہم ستون عدلیہ ہے جس کا کام انصاف فراہم کرنا ہے, اور پاکستان کے عوام تیز تر اور سستے انصاف کی فراہمی کے لیے ہمیشہ سے منتظر ہیں. اب اس ضمن میں کچھ اقدامات کیے گئے ہیں. ایاز میر صاحب, جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی نے کچھ اہم اقدامات کیے ہیں جس میں اب اندراج مقدمہ کا اختیار ختم کر دیا گیا, وہ SP شکایات کے پاس جانے کا کہا گیا, اور ساتھ ساتھ ماڈل کورٹس کی بات بھی کی گئی ہے. تو سپریم کورٹ کے یہ اقدامات کتنے کارآمد ہیں؟ ایک میں جملہ وہ پہلے جو کریڈٹ والا ہے وہ میں ذرا گزارش کر دوں. جو اعظم سواتی صاحب کا جو شہادت وہ بیان کر رہے ہیں, اس میں عمران خان صاحب کا کارنامہ کم ہے اور اس بھینس کا زیادہ ہے جو وہاں پہ آئی تھی, اور وہ چارہ جس نے وہ لیا, اور اس کی وجہ سے وزارت گئی تو بھینس کی وجہ. سر, یہاں پہ اس ملک میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اچھائی کرنا چاہے
کوئی ریفارم لانا چاہے اس سے بڑا گناہ یہاں پہ نہیں ہے. سستا انصاف ہونا چاہیے, نظام عدل ٹھیک ہونا چاہیے. چیف جسٹس جو ہیں روز آئے روز کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں, فیصلے انہوں نے ایسے کیے ہیں, جھوٹی گواہیاں ختم کرو, مقدمات انہوں نے ختم کیے ہیں, لیکن جو ایسا کرنا چاہتا ہے رکاوٹیں آ جاتی ہیں. اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس ضمن میں سب سے زیادہ رکاوٹ جو ہے معزز وکلاء صاحبان جو ہے ان کی طرف سے آ رہی ہے. ایک تو میں احتجاج کر رہے ہیں سلمان صاحب کے سامنے وہ جو ہم نے وکلاء تحریک میں جو حصہ ہم نے لیا تھا, نعرے لگائے تھے, اس کی ہم معافی چاہتے ہیں اور معذرت وہ کرنا چاہتے ہیں. کسی وہ طرح ہماری معذرت قبول آپ کروا دیں جو ہماری وہ ہے. سر یہ جو 22A اور 22B کا ہے, پہلے تھا جی کہ پولیس مقدمات نہیں درج کرتی, اس کے بعد یہ 22A 22B کا ہو گیا. یہ ایسا مذاق اور تماشا بنا کہ ایک مقدمہ ہونا نہیں ہے, درج ہو نہیں سکتا. آپ گئے وہاں پہ پولیس والوں کے ساتھ اور قانونی مشیر آپ کا تھانے دار اور آئیو بنتا تھا کہ جی اے ہو نہیں سکتا, تسی عدالت چلے جاؤ نا, 22A 22B دی درخواست دیو. اور جج صاحب صرف آرڈر کرتے تھے. جج صاحب کی حیثیت ان کیسز میں ہوتی تھی جسٹس آف دا پیس, ناٹ میجسٹریٹ. وہ صرف کر دیتے تھے قانون کے مطابق پولیس کاروائی کرے. پولیس کے لیے وہ کافی تھا ہوتا. اچھا, آپ نے پیسے دیے, آپ نے ان کو خوش کیا, حلوہ دیا, منہ میں تھوڑی سی وہ جو ہے وہ ٹکڑا کوئی ڈالا اور انہوں نے مقدمہ کر دیا, آپ پھر بھگتے رہیں. چیف جسٹس صاحب وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کے احکامات دیے ہیں, اور مخالفت کون کر رہے ہیں؟ معزز وکلاء صاحبان. پاکستان بار کونسل کھڑی ہو گئی ہے کہ نہیں جی ہم جو ہے یہ نہیں کریں گے. حیرانگی ہے اس ملک میں, پھر آپ ٹھیک کام کر کیسے سکتے؟ ٹھیک ہے ہارون صاحب, ملک میں 18 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں, اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کے قصوروار ہم ہی ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب سے تو کوئی غلطی ہوتی نہیں, نہ نواز شریف صاحب سے ہوتی ہے, نہ زرداری صاحب سے ہوتی ہے. جو بھی انتہائی ادب کے ساتھ ہاتھ سینے پہ باندھ کے ہم پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے یہ فیصلہ اور اس پہ نظر ثانی فرما لے, تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کارنامے انجام دیے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کسی کی جان بچائی تھی فلاں آدمی نے ایک دفعہ جناب غریبوں میں رضائیاں بانٹی تھی اور یہ کیا تھا, اور جناب رمضان المبارک میں لوگوں کو صبح جگاتا تھا. لہٰذا اگر اس کی کار کے نیچے ایک آدمی آگے کچلا گیا ہے تو اس کے کارنامے یاد کر. اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ کاروبار حکومت جو ہے وہ معلوم اور معروف ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ کیسے چلتا ہے. اب دورا کے ہم تھک گئے ہیں, اور میڈیا میں ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کنفیوژن پیدا کیے رکھنا ہے. جب بھی کوئی اچھی تجویز آئے اس کو سبوٹاج کرنا ہے کہ دیکھو عمران خان کے کارنامے تو دیکھو نا, اور دیکھو جہانگیر ترین کے کارنامے دیکھو, اور اسد عمر کے کارنامے دیکھو, اور شفقت محمود کے کارنامے دیکھو. کام رتی برابر ہوتا نہیں ہے. کیا وہ مولانا ظفر علی خان کا شاید مصرع ہے کہ پلیٹوں کی صدا آتی ہے, کھانا نہیں آتا. بھائی 3-4 گنا جج کام کرتے ہیں, سب کو پتا ہے. دنیا کے مقابلے میں ایوریج 3 گنا پاکستانی جج کام کرتا ہے. مقدمہ باز ایک قوم ہے, ایک معاشرے کی ایک ساخت ہے, اس کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. وکیل جو ہیں وہ انصاف کے میں مددگار نہیں ہے, سب سے بڑی رکاوٹ وکیل ہیں. اچھا, امتداد زمانہ سے ان کا رول اتنا بڑا, اور وکلاء تحریک کا آف کورس صحیح کہتے ہیں یار سب بڑا حصہ ہے اس میں. اس وقت ہم سنگل ٹریک لوگ ہیں, آنکھیں بند کر کے ان کے ہر مطالبے کی حمایت کر دی. اب وہ طاقت ساری ان کے ہاتھ میں. بھائی جج چاہیے, مزید ججز کی بھی تفتیش کرنے والے جج چاہیے, میجسٹریٹ اور چاہیے, سول جج اور چاہیے. آپ کے پاس پل بنانے کے لیے 50 ارب روپے ہوتے ہیں, آپ کے پاس ٹرین کے لیے ہوتے ہیں, میٹرو کے لیے ہوتے ہیں, نظام انصاف کے لیے. بھائی معاشرے میں امن نہیں ہوگا, انصاف نہیں ہوگا, اور ٹیکس کلیکشن بھی, تو باقی کام کہاں سے ہوں گے؟ پیسے چاہیے, امن چاہیے اور پیسے چاہیے. میں ابھی ایک ٹاپ بزنس مین سے مل کے آ رہا ہوں, وہ اپنا سارا بزنس امریکہ منتقل کر رہا ہے, اس لیے کہ وہاں آلریڈی اس کا کاروبار لیگلی موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ 20 برس میں میرے پاس سوائے ایک آدھ آڈٹ کرنے والے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں ریکارڈ پراپر رکھا جاتا ہے. یہاں آپ کام شروع کرتے ہیں, ایف بی آر نے پہلے چھاپے مارے, آج وڈرا کر لیا. میں نے آپ سے کہا تھا یہ تماشا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی اپنا سسٹم ٹھیک کریں, آدمی ٹھیک لائیں, اور سسٹم سب کو معلوم ہے سسٹم کیا ہوتا ہے, وہ آپ نے کرنا نہیں ہے. آپ ایسا کرتے ہیں
کہ عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے رہتے ہیں, اپنا دل خوش کرتے رہتے ہیں. کوئی زرداری صاحب کو پیش کر دیا کریں گے, کوئی نواز شریف صاحب کو پیش کر دیا کریں گے, کیونکہ انسانوں سے تو ہمارا واسطہ نہیں, ہمارا واسطہ تو دیوتاؤں سے ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, وقت کی قلت ہے, بریک کا کہا جا رہا ہے. جوڈیشل ریفارمز کیا پولیس اصلاحات کے بغیر ممکن ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کے بارے میں چیف جسٹس بننے سے پہلے اس طرح کی اطلاعات تھیں کہ وہ مقدمات نپٹانا جانتے ہیں اور اصلاحات کا عمل شروع ہوا ہے, اور یہ بات درست ہے کہ انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے خود وکلا برادری کی طرف سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کے حوالے سے جنرل رائے یہ ہے کہ ان کے فیصلے ہی بولتے ہیں. ماضی کے چیف جسٹس صاحب کے بیانات زیادہ تھے لیکن اقدامات کم تھے, اب اقدامات ہوتے نظر آ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا پریشر وہ لیں گے, لیکن اصلاحات کا عمل ہی آگے جائے گا. جہاں تک پولیس ریفارمز کی بات ہے, دیکھیں بات یہ کہ یہ تحریک خود پولیس کے اندر سے بھی آنی چاہیے. پولیس کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں. دیکھیں پولیس کوئی ساری بری نہیں ہے. بات یہ کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز کی بات کی جاتی ہے, جیسے ہارون صاحب کہتے ہیں جی یہ چودھری پرویز رائی صاحب کے ہیں, یہ چودھری سرور صاحب کے ہیں, یہ بزدار صاحب کے ہیں, یہ ایم پی ایم این ایس کے. جب دیکھیں عمران خان صاحب سب سے زیادہ پولیس میں اصلاحات کی بات کر رہے تھے, تھانہ کلچر میں تبدیلی کی بات کر رہے تھے, اور پھر وہ جو آئی جیز کی تبدیلی کے عمل نے سارے عمل کو غارت کر دیا. میں سمجھتا ہوں یہ تحریک پولیس کے اندر سے بھی آنی چاہیے, لیکن عدالتی اصلاحات کا عمل پاکستان کے اندر عدل و انصاف کو یقینی بنائے گا. ٹھیک ہے, ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, گزشتہ روز نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کا ہولناک واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 49 مسلمان زندگی کی بازی ہار گئے. بدقسمتی سے 6 پاکستانی بھی اس واقعے میں شہید ہوئے جبکہ کئی ابھی بھی لاپتہ ہیں. سوال یہ ہے کہ نیوزی لینڈ جیسا پرامن ملک جہاں دہشت گردی کی ایسی کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی, اب دیکھا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کا ناسور ان معاشروں میں بھی پھیل رہا ہے, جڑیں پکڑ رہا ہے. تو ہارون صاحب, کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ اس کے بہت گہرے اثرات ہیں. اس کے 9/11 سے میری ناچیز رائے میں زیادہ گہرے اثرات ہیں, اس لیے کہ جو میسج اس نے دیا ہے, اس کی رائفل پہ جو نام لکھے ہوئے تھے وہ ان تمام لوگوں کے تھے جو صلیبی جنگوں میں شریک ہوئے. تو یہ کوئی ایک آدمی تو نہیں ہے نا, یہ ایک انداز فکر ہے. وہ یہاں پاکستان آیا, یہاں بڑی اس نے تعریف کی کہ لوگ بڑے اچھے ہیں, بڑے مہمان نواز ہیں, اور ظاہر ہے ہمارے لوگوں میں یہ خوبی تو ہے, اور بھی مسلم دنیا کے جو لوگ ہیں خامیاں اپنی جگہ پہ, مگر ان میں یہ نفرت اس طرح سے تو نہیں ہے. وہ تو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں. وہ گروپ تو یورپ میں بھی ہے, اپنا انجیلا مرکل کیا نام ہے جی, اس کو بھی مزاحمت کا سامنے میں ہوا ہے. نیوزی لینڈ میں انتہا پسند گروپ پنپ رہے ہیں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, ظاہر ہے بالکل. بجائے یہ طے کرنے کے کہ یہ جو دنیا بھر میں مسلمان ممالک میں بھی ہے, ظاہر ہے القاعدہ ہے, یہ جو گروپ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہ عالمگیر لائحہ عمل بنانے کی بجائے کہ انہیں آئسولیٹ کیا جائے, ساری دنیا مل کے کرے. ویسٹرن میڈیا نے بہت بڑی غلطی کی ہے, ویسٹ کے لیڈر نے, کہ اس کو کہا اسلامک ٹیررزم, اسلامک ٹیررسٹ, اسلامی دہشت گرد. اس سے جو خرابی پیدا ہوئی ہے, اب ویسٹ میں پچھلے 2 دن سے اس پہ ریئیکشن آ رہا ہے کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں تھا, یہ غلطی ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا میں اب تک مودی نے اس پہ مذمت نہیں کیا ہے, بی جے پی نے نہیں کیا, زیادہ تر لیڈروں نے نہیں کیا, وہاں جشن بھی منایا گیا ہے. تو یہ ابھی کنٹراڈکشن جس کو کہتے ہیں مارکس کی اصطلاح میں شارپ ہوگی, پھر کم ہونا شروع ہوگی, امید ہے اس سے بہتری. ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ کی نظر میں اس کے اسباب اور اثرات؟ دیکھیں اثرات یہ خود مغرب کے لیے چیلنج ہے اور عالمی برادری کے لیے لمحہ فکری ہے کہ یہ جو رائفل پہ لکھے ہوئے نام تھے دراصل یہ اعلان اور ایک پیغام ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس باقی جو فیصلوں کے پیمانے کرو تو دیوانے, یہ سلسلہ اس طرح نہیں چلے گا. ہم نے بھگتا ہے. دراصل پاکستان کے اندر اور اس علاقے کے اندر بھی جو دہشت گردی کی لہر آئی تھی وہ انہی کی وجہ سے آئی تھی. انہوں نے ہمیں فرنٹ لائن کنٹری بنایا, اور پاکستان کی فورسز نے, پاکستان کی حکومتوں نے اور عوام نے قربانیوں کی تاریخ رقم کی. ہم نے تو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. اب آ گیا وہ رجحان وہاں پر کہ آپ نے یہ کانٹے بوئے تھے ہمارے لیے, اب انہیں خود کاٹنے پڑ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے زیادہ خود ان کے لیے مسئلہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ پہ طرز نظر ثانی کریں جو وہاں پر پنپ رہا ہے.
ٹھیک ہے ایاز صاحب آپ کیا کہیں گے کیونکہ مارنے والا جو تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑا یہ دیکھا گیا اور اس نے ایسا بیان بھی دیا کہ وہ ان سے بڑا آج بھی ایاز صاحب اس کی کورٹ کے اندر جو مکروہ اور شیطانی مسکراہٹ تھی وہ دیکنے والی تھی. سر دیکھیں یہ ایسی روشیں مغربی معاشرے میں ہمیشہ سے رہی ہیں. ریشزم, سلیوری. محمد علی جو دا گریٹ محمد علی جو باکسر تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم پہ مرڈر, ریپ سب کچھ جو ہے ہماری قوم کے ساتھ ہوا. لیکن پلڑا بھاری اس دنیا میں مغرب کا ہے, ہمارا نہیں ہے. ہمیں پھر بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسی روشیں جو اس کا حصے کی تاریخ جو اس کی تاریخ کا حصہ رہی ہیں وہ ہمارے ہاں نہ ہوں. یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے. اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ 2 پاکستانی جو تھے انہوں نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا ہیرو بنا کر پیش کیا اور وہ لیکن انہوں نے کوشش تو کی, وہ ایک ہمت تھی اور پاکستانی تھے. یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے. لیکن یہ ٹینڈنسیز ویسٹ میں رہی ہیں, کرولٹی رہی ہے, سب کچھ رہی ہے. لیکن ہم کمزور جو ہوتے ہیں ان کا پھر گناہ جو ہے زیادہ. لیکن اب نیوزی لینڈ کے واقعے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تاثر زائل ہوتا دکھائی دے گا؟ ہوگا, چلتا رہے گا. اس نے جھنجھوڑا ہے کیونکہ اتنا یہ گھنونا ایک وہ چیز ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں بہت بڑی کلنگز پہلے بھی ہیں. وہ جو ناروے میں ہوا تھا اس نے پتہ نہیں 150 آدمی مار دیے تھے. اور وہاں پہ کیونکہ وہ پاکستانی نظام پولیس تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو تو وہ پھر مسکراتے ہیں. اور آپ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے وہ چہرہ لے کے آتے ہیں کہ آج وہ برتری کا نشان دکھا رہا تھا. فائٹنگ سے کم از کم ٹیررزم تو مان گئے ہیں نا. کل اس کی نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے ایک جملہ میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹرمپ نے فون کیا نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو, تو اس نے کہا ہے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. اس نے پوچھا, اس نے کہا آپ یہ مدد کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاں جو امیگرینٹس ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک. یہ بہت اچھا اقدام ہے. خاور آپ کی جانب آؤں گے, آپ کی نظر میں اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی, ایک تو اثرات جو ویسٹرن ورلڈ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو انٹروسپیکٹ کرنا پڑے گا کہ پچھلے 10-15-20 سال کے اندر جو نیشنلزم, اینٹی اسلام, جو اسلام فوبیا کے حوالے سے وہاں پہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا اور وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جب اس نے سرایت کی, اور یہ ایک نتیجہ اس کی شکل میں نے کل بھی یہ کہا تھا, یہ ایک عام دہشت گردی کا واقعہ نہیں, ایک سمبل کو ٹارگٹ کیا ہے, مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور مسجد کے اندر یقینی طور پر مسلمان وہاں پہ موجود تھے. اب ویسٹرن ورلڈ کا ہی ہمیں رسپانس دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے, بالکل ایاز صاحب نے 200% ٹھیک بات کی ہے کہ اب چونکہ ہم ان کے مرہونے منت رہتے ہیں ہر ایشو کے اوپر, سعودی عربیہ ہو, مڈل ایسٹ کی جو دوسرے ممالک ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, ہم تو کسی وہ آتے ہی نہیں ہے, کسی کہتے ہیں 3 میں نہ 13 میں, ہمارا تو ایک اس لیول کا انفلوئنس بھی نہیں ہے. اب OIC کا فورم آئی ڈونٹ نو کہ اس حوالے سے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ایک بہت بڑے لیول کے اوپر ایک ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے جس میں تمام جو مکتبہ فکر ہے ویسٹرن ورلڈ بیٹھے, جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں وہ اس حوالے سے کوئی کام کریں تاکہ یہ جو ایک افرید پال دیا گیا ہے اور اب ویسٹ کو یہ بھگتنا پڑے گا. یہ دیکھیے گا, یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد اس کو کنٹرول کر لیں گے اب, لیکن اگین آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا کہ کیا ویسٹرن ورلڈ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ واقعی اپنی غلطی کو استعمال کر, اس کو سوچ کے ہوئے, مانتے ہوئے اس جو کرائسس ہے اس کو اپرچونٹی کے اندر کنورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ تو اس چیز کا وقت تعین کرے گا. لیکن فار دا ٹائم بینگ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے ویسٹرن ورلڈ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا اس واقعے نے. جی ٹھیک ہے. ہارون صاحب آپ کی نظر میں کوئی فورم استعمال کیا جا سکتا ہے اس معاملے کے لیے؟ یہ پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے, بات کرنی چاہیے اردوان سے, مہاتیر سے اور لیڈروں سے, ایران کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے, افغانستان کے کچھ لیڈروں کو اگر کسی پہ کنسنسس ہو چکے شامل کرنا چاہیے. عالمگیر تمام دنیا کی اقوام پہ مشتمل وہ کیسے ہوگا وہ تو ماہرین بتا سکتے ہیں, یہ ڈسکشن کی بات ہے. 6-7 ایسے لوگ جو اس طرح کی چیزوں کو سمجھتے ہوں, ایک بڑا فورم بنایا جائے, اس کے اوپر چھوٹا فورم بنایا جائے کہ تمام دنیا میں انتہا پسندی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. وہ اس کی نوعیتیں مختلف ہیں, سیاسی اعتبار سے ہر ایک کا سیاسی پس منظر الگ ہے, لیکن اگر دنیا کوشش کرے گی تو مثبت انداز فکر اجاگر ہونا شروع ہو جائے گا, اس کو ویسٹ سے بھی سپورٹ مل جائے گی. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ قوموں کے تعلقات کا انحصار طاقت پہ ہوتا ہے, کمزور کو دنیا میں کوئی رعایت نہیں. ٹھیک ہے, اور اس معاملے پر کوئی فورم بھی استعمال ہونا چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے. ہمارے پینل کی ماہرانہ رائے آپ نے جانی. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا.